जहाँ तक न पहुँची हो आवाज़े हक़, वहाँ जाके कुरान सुनाएंगे हम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम हिकायत-ए-सिद्को वफ़ा के साथ MTA जर्मनी स्टूडियो से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज खुदा ताला के फ़ज़ल से हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुकर्रम व मोहतरम मौलाना अब्दुल बासित शाहिद साहब। आप खुदा ताला के फ़ज़ल से वाक़िफ़ ज़िंदगी मुबल्लिग़ सिलसिला आलिया अहमदिया हैं। आपको पाकिस्तान, अफ़्रीका के मुख्तलिफ़ ममालिक जैसा कि तंज़ानिया, कीनिया, ज़िम्बाब्वे और मलावी वग़ैरह में खिदमत दीन की तौफ़ीक मिली। बचपन कादियान दारुल-अमान की गलियों में, जवानी जामिअतुल अहमदिया में, और उसके बाद बहुत सारा हिस्सा खिदमत दीन का हज़रत खलीफ़तुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की सोहबत अक़दस में भी आपको वक्त गुजारने की तौफ़ीक मिली। मौलाना, मैं MTA की तमाम टीम की तरफ से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। हम अब आगाज़ करते हैं आपकी पैदाइश में। आपकी पैदाइश कादियान दारुल-अमान में ही हुई, तो वहाँ से हमारे नाज़रीन को बताइए कि बचपन का कैसा गुज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी पैदाइश तो कादियान की है। 1933 की मेरी पैदाइश है और कादियान ज़ाहिर है मरकज़ अहमदियत होने की वजह से हर लिहाज से काबिल रश्क था। मेरे वालिदैन में मैं बड़ी खुशी से ये बात कह सकता हूँ कि उनमें ये जज्बा पाया जाता था कि वो एक दूसरे से बढ़कर नेकी के मौके हासिल करने की कोशिश करते थे। और मुझे मेरी सबसे पुरानी याद जो है, मैं तंज़ानिया में था तो वहाँ एक हिंदू पुरानी तर्ज के बुज़ुर्ग थे, हमसे मिलते रहते थे। तो उन्होंने एक दफ़ा मुझसे पूछा कि आप बताते हैं कि आपके वालिद साहब ताजर थे, आपके दादा भी ताजर थे, तो आपको ये दिलचस्पी कैसे हो गई, या आप वो तिजारत छोड़ के इधर कैसे आ गए? वहाँ तो पैसा बनता है और पैसा बनाना आपको आता है। तो मैंने कहा कि मुझे ये याद पड़ता है कि मेरी वालदा ने मुझे ये लोरी दी थी कि मेरा बेटा बड़ा होगा, अल्लाह अकबर कहा करेगा, अज़ानें देगा, लोगों को नमाज़ें पढ़ाएगा, नमाज़ें पढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि एक वजह तो ये होगी ज़रूर उसकी। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला के फल से कादियान में जो हमारा ज़माना गुज़रा तो बेशुमार सहाबा को हमने देखा। मेरा ख़्याल है मैं अगर उसकी पूरी लिस्ट बनाऊँ तो शायद नहीं बना सकूँगा। हज़रत मौलवी शेर अली साहब का नाम हमारी जमात में बड़ा मारूफ़ है। वो हमारे महल्ले में रहते थे। उनकी लड़की हमारे महल्ले में सदर लजना थी। तो मेरी बहन जो है वो छोटी उम्र से ही सेक्रेटरी लजना के तौर पे काम करती थी। तो इस वजह से मुझे कई दफ़ा हज़रत मौलवी साहब के घर जाने का इत्तेफाक हुआ, मौका मिला, ये सादत हासिल हुई। और मेरा ख़्याल है कि हज़रत मौलवी साहब के पास बैठ के लस्सी भी पी थी, क्योंकि मौलवी साहब को भैंसें रखने का बहुत शौक़ था। हमेशा भैंस उनके घर में रहती थी, लोग वहाँ से जाके लस्सी भी लेके आते थे। लस्सी मैं लेके तो नहीं आया कभी, लेकिन मेरा ख़्याल है कि मैं उनके यहाँ गया और लस्सी पी वहाँ पे। और उनके बिलमुकाबल मकान था हज़रत डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल, मशहूर साहबी। और तो इस तरह से और भी अगर मैं गिनने लगूँ तो बहुत से साहब। तो ये ऐसा हमारा अल्लाह ताला के फज़ल से बचपन गुजरा है। इसमें कोई ज़ोर या कोई हमारी नेकी नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला का फज़ल है कि मुझे ऐसे मौक़े हासिल हुए। ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए अगर सुबह से शुरू करें सल्ले अला से, तो एक कादियान की एक दिन की झलक हल्की सी। सुबह हम यकीनी था कि हम नमाज के लिए जाएंगे सुबह उठ के। हालांकि हम छोटे बच्चे थे, बल्कि मुझे याद पड़ता है रोज़ों में तो ये सूरत भी होती थी कि मस्जिद अक्सा जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तरावी में शामिल होते थे। सल्ले अला मोहम्मद तो ये अल्लाह ताला के फल से हमारे यहाँ दुरूद शरीफ पढ़ा जाता था जुबान जगाने के लिए भी। और एक बुज़ुर्ग थे, वो अपना डंडा ज़ोर ज़ोर से मारते हुए गुजरा करते थे गलियों में से, ताकि लोग उठ जाएँ। साथ वो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के अशार पढ़ा करते थे। तो बहरहाल मैं ये बता रहा था कि ये कादियान का जो ज़माना था, उसमें तालीमुल इस्लाम हाई स्कूल में तालीम हासिल करने का मौका मिला। ये मदरसा अहमदिया और मदरसा अहमदिया बाद में, मदरसा अहमदिया तो बाद में शुरू होता था ना। अच्छा। तालीमुल इस्लाम हाई स्कूल जहाँ आम तालीम होती थी। तो मैं ये 5वीं जमात तक हमारा ये था कि हम तालीमुल इस्लाम हाई स्कूल में जाएंगे। और इस बात की बड़ी खुशी थी। बच्चों को
ایسی باتوں میں خوشی ہوتی ہے۔ وہ بڑی شاندار بلڈنگ تھی تعلیم الاسلام ہائی اسکول کی، تو ہمیں یہ تھا کہ ہم اب 5ویں جماعت کے بعد وہاں جائیں گے، اور عملاً ایسے ہوا۔ 5ویں جماعت کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے ہم سب کلاس دوڑے ہوئے جا رہے ہیں اس طرف، اور کون سے کلاس روم میں ہم بیٹھے جا کے، لیکن یہ خوشی کچھ عارضی ثابت ہوئی۔ چند دن کے بعد ہمیں بتا دیا گیا کہ تعلیم الاسلام کالج شروع ہو رہا ہے، اس بلڈنگ میں تعلیم الاسلام کالج ہوگا، تو آپ واپس اپنے اسکول میں چلے جائیں گے۔ وہاں چند کمرے زائد بن گئے، اور ہم ہائی اسکول بھی وہاں چلے گئے واپس اسی اسکول میں۔ اس کے بعد مدرسہ احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں داخل ہوا۔ 47 میں میرا داخلہ ہوا تھا مدرسہ احمدیہ میں۔ اچھا، میں ہمارے ناظرین کے لیے، بہت سے ینگ نوجوان ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے کہ مدرسہ احمدیہ اور جامعہ احمدیہ جو ہے یہ کیا ایک ہی نام ہے؟ پہلے مدرسہ احمدیہ تھا، پہلے مدرسہ احمدیہ تھا، اور جامعہ احمدیہ ہائر کلاسز کے کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اکٹھا ہو گیا اور جامعہ احمدیہ کہلاتا۔ پھر کچھ عرصہ تو جامعۃ المبشرین، اس سے بھی آیا کہ تبلیغ کے ٹریننگ کے لیے الگ سے جامعۃ المبشرین کا قیام عمل میں آیا۔ اب ملا کے تینوں کو میرا خیال ہے جامعہ احمدیہ سینئر، جامعہ احمدیہ جونیئر یہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ قادیان میں ہی نہیں ہے، قادیان میں نہیں ہے بلکہ روا میں بھی ہیں، اور روا میں بھی نہیں ہے بلکہ مختلف ممالک میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جامعہ احمدیہ پھیل چکا ہے، اور سلسلے کی خدمت کرنے والے تیار ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ آپ فرما رہے تھے روٹین جو تھی اس جامعہ کی شروع کی، وہ بھی بیان فرمائے، ابتدائی دن کچھ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ وہاں ہمیں یہ بھی بلکہ ہم دیکھتے بھی تھے، بڑا ایک ایمان افروز نظارہ ہوتا تھا۔ دارالشیوخ ایک ادارہ تھا جہاں غریب بچے، یتامہ، ان کی پرورش ہوتی تھی۔ اسی طرح مدرسہ احمدیہ میں جو بچے تھے وہ بھی، تو وہ قطاروں میں جایا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ مسجد مبارک، مسجد اقصیٰ میں نماز ہوتی تھی ان کی، تو اس طرح نمازوں کا ماحول تھا، دینداری کا ماحول تھا، درس ہوتے تھے۔ درس کے ذکر میں حضرت میر محمد اسحاق صاحب کے درس کا ذکر کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے موقع ملا، میں نے میر صاحب کا درس بھی سنا ہے۔ تو بڑا ایک عجیب نظارہ ہوتا تھا، تاریخ میں اس کا ذکر آتا ہے، لیکن میں نے چونکہ سنا ہے اس لیے میں خوشی سے یا اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اس کا بیان کر رہا ہوں کہ حضرت میر صاحب مسجد اقصیٰ میں روزوں میں خاص طور پہ، باقی دنوں میں بھی ان کا درس ہوتا تھا اور ہم سننے کے لیے جاتے تھے۔ بچپن کی وجہ سے یوں لگتا تھا کہ ہم بہت چل کے گئے ہیں۔ اس کے بعد میں جب قادیان گیا ہوں، مجھے بہت دفعہ جانے کا موقع ملا، تو میں حیران ہوتا تھا کہ یہ اتنا سا فاصلہ ہے، تو میں اس کو اتنی دور کیوں سمجھا کرتا تھا۔ تو بہرحال یہ ایسا ہمارا ماحول تھا۔ مدرسہ احمدیہ میں میرا داخلہ ہوا 1947 میں، اور 1947 میں بٹوارہ ہو گیا، ابھی جب پہلی تعطیلات شروع ہوئی تھیں۔ اچھا، تو وہ مدرسہ احمدیہ جو ہے، وہ باقی سارے ادارے بھی تو لاہور میں شروع ہو گئے، اور پھر آگے لاہور کی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں سے میں یہ عرض کرنی چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں کچھ قادیان کا، اس زمانے میں بھی سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے احباب جو وہاں پر مقیم تھے کہ ان کو قادیان دارالعلومان چھوڑ کے کسی اور جگہ جانا پڑے گا۔ کیا فضا تھی؟ کچھ تاریخی طور پر آپ نے خود دیکھی، وہ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائے۔ ہاں، یہ حقیقت ہے۔ قادیان دارالعلومان کے متعلق تو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ قادیان چھوڑنا پڑے گا ہمیں۔ ویسے مسیح مولا اسلام کا الہام، داغ ہجرت تو موجود تھا، لیکن کبھی اس طرف ذہن نہیں گیا تھا کہ یہ اس طرح سے پورا ہوگا۔ تو بہرحال وہ ہمیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہمارے گھر میں بھی جب یہ ذکر آیا کبھی، تو میری والدہ کہتی تھی کہ نہیں، قادیان چھوڑ کے کہاں جانا ہے ہم نے، قادیان چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے۔ اتفاق سے میں جیسے بتا چکا ہوں، ہماری دکان جو تھی وہ ایسی جگہ تھی جو مسجد مبارک کے بالکل نیچے، اور احمدیہ چوک کا، اس کو ہب کہنا چاہیے، ہب آف دا ٹاؤن، بالکل مرکز میں۔ حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کا آنا، نمازیوں کا آنا، کیونکہ بالکل پہلو میں مسجد تھی، مسجد مبارک، تو اس لحاظ سے ہر وقت وہی قال اللہ اور قال رسول کا سلسلہ تھا۔ اور مجھے اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ وہاں مرکز میں بیٹھنے کی وجہ سے میں وہاں عام طور پہ وہیں ہوتا تھا۔ اور پھر ہمارا مکان جو تھا وہ قادیان میں ایک جگہ تھی ریتی چھلا، تو اس کو ہم، وہ میدان سا تھا، چار دیواری بنی ہوئی تھی اس کے بالکل بالمقابل ہمارا مکان تھا، بالا خانہ، اوپر ہم رہتے تھے، نیچے دکانیں تھیں۔ تو وہ اس وجہ سے بھی مجھے سامنے وہ ایسی جگہ تھی کہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ قادیان کا ہوا، قادیان گرداسپور جو ہے یہ پاکستان میں ہے،
پاکستان کا جھنڈا میں نے لہراتے ہوئے دیکھا وہاں پہ پوسٹ آفس پہ، بالکل ہمارے گھر کے سامنے تھا، مجھے نظر آتا تھا، آگے ہماری مسجد تھی، لیکن اس کے بعد پھر اگلے دن ہی وہ پاکستان کا جھنڈا وہاں سے اترا اور ہندوستان کا جھنڈا وہاں پہ لگا۔ تو اس وقت لوگوں نے قادیان کو تو ایک مرکز کی حیثیت تھا، ایک جزیرے کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی المسلم الموعود کی جو قیادت تھی، حضور بڑے دور راستے ہر بات کو سوچتے تھے، ہر بات کو سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور بڑی کامیاب قیادت تھی آپ کی، بڑی کامیاب رہنمائی ہوتی تھی۔ تو حفاظت مرکز کے لیے حضور نے باہر سے اپنے بھائی بلایا ہوا تھا، نمائندگان آتے تھے باہر سے جماعتوں سے، اور ہم صرف قادیان نہیں بلکہ قادیان کے گرد و نواح میں بھی جو مسلمان تھے ان کی مدد کرتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے۔ بہت سے وہاں سے لوگوں کو نکال کے قادیان لایا گیا، اور خود لوگوں کو یہ پتہ تھا جو اس وقت جو غیر احمدی بھی تھے وہ بھی سب قادیان میں آ کے جمع ہو گئے تھے۔ اس وقت کے پریس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ قادیان ایک جزیرے کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور جو بھی وہاں پہ آیا وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے، دار و ضیافت کھلا ہوتا تھا ان کے لیے، کھانا مل رہا ہے ان کو، حالانکہ وہ وہاں پہ مشکل ہوتی تھی کھانے کے لحاظ سے اور کھانے کے، کیونکہ وہ حالات ایسے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ پریس نے یہ لکھا کہ اس وقت وہاں پہ اتنے ہزار غیر احمدی لوگ جو ہیں مسلمان وہ موجود ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حالات ایسے تبدیل ہوئے، اس طرح سے ہوا کہ پہلے تو یہ تھا کہ گرداسپور جو ہے وہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ میرا خیال ہے اگر میں یہاں پہ یہ بھی ذکر کر دوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ قادیان یا گرداسپور جو ہے وہ مسلمانوں کی اکثریت کا ضلع تب بنتا ہے جب احمدیوں کو مسلمان سمجھا جائے۔ اچھا، اگر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھا جائے، جیسے ہمارے غیر احمدی لوگ کہتے ہیں، احراری لوگ خاص طور پہ، تو قادیان جو ہے وہ گرداسپور میں تھا، وہ گرداسپور مسلمانوں کی اکثریت کا علاقہ نہیں ٹھہرتا۔ ہمارا جو کلیم ہے، ہمارا جو دعویٰ ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور غالباً اسی لیے کانگریس نے احراریوں کو تیار کیا کہ وہ یہ مشہور کریں، پروپیگنڈا کریں کہ قادیانی جو ہیں مسلمان نہیں ہیں۔ ورنہ اس وقت تو وہ سارے کیوں اٹھ کے وہاں پہ آ گئے تھے مسلمان؟ ان کو پتہ تھا کہ یہ مسلمان ہیں، بلکہ ایسے بھی شواہد موجود ہیں یا ایسے بھی واقعات موجود ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ یہ ہم سے بہتر مسلمان ہیں، یہ ہم سے بہتر مسلمان ہیں۔ وہاں قادیان کے قریب ایک جگہ تھی، وہاں ہمارا جلسہ ہوا، بڑی مخالفت ہوتی تھی ہمیں، جلسہ ہوا تو جلسے پہ لڑائی وغیرہ بھی ہو گئی، اس کا مقدمہ چلا کافی لمبا، حضرت میر محمد اسحاق صاحب پر مقدمہ تھا، حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ تھے، چودھری فتح عمر سیالہ، سارے ہمارے بزرگ جو تھے اس میں، تو وہ لوگ بھی آ کے اس وقت قادیان میں بیٹھے، یعنی اتنے جو ہمارے مخالف تھے وہ وہاں پہ آ کے بیٹھے، بلکہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت کے مطابق ان لوگوں نے کہا کہ ہم احمدی ہونا چاہتے ہیں۔ تو حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ اس وقت میں ان کی بیعت نہیں لیتا، یہ پاکستان چلے جائیں، اس کے بعد سوچ سمجھ کر اگر یہ احمدی ہونا چاہیں تو پھر ٹھیک ہے، یہ احمدی ہو جائیں۔ درست۔ تو یہ حالات تھے وہاں کے۔ پھر ہم نے دیکھا ہمارے سامنے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے، جیسے میں نے بتایا ہزاروں کی تعداد میں۔ تو پہلے تو ہندو سکھ جو ہیں وہ ان کی چیزیں چوری کرنے لگے، پھر ان کے بیل وغیرہ جو تھے وہ لوگ گاؤں سے یہی لے کے آئے ہوئے تھے، ان کے بیل کھول کے لے گئے، اور پھر بعض ایسے واقعات بھی ہوئے کہ ان کی عورتوں کو بھی، لڑکیوں کو بھی اس طرح اٹھا کے لے گئے غیر مسلم۔ تو پھر اس وقت حضرت خلیفہ ثانی کی قیادت میں یہ فیصلہ ہوا کہ قادیان کو چھوڑنا اچھا، تب ہجرت کا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ اب پریکٹیکلی بھی ان کی مدد، یعنی ان کو پناہ جو ہے اس طرح دینا ممکن نہیں رہا تھا۔ یہاں سے پھر ہجرت کا جو واقعہ ہے، اس کو بھی جو آپ نے اپنی نظر سے بچشم خود ملاحظہ فرمایا وہ بھی ذرا بیان فرمائے۔ حضور کب تشریف لے گئے، کس طرح انخلاء ہوا، کتنے لوگ واپس رہ گئے؟ حضور تو تشریف لے گئے تھے اس لحاظ سے، حضور نے اپنا ایک پیغام، بڑا وہ مشہور پیغام ہے، اپنا پیغام چھوڑا قادیان والوں کے لیے، ہندوستان والوں کے لیے، کہ میں لاہور اس لحاظ سے جا رہا ہوں کہ وہاں جا کے میرا خیال ہے کہ سہولت مہیا ہو سکے گی جماعت کے لیے، اور میں لوگوں کو سمجھا سکوں گا بات کو۔ اصل بات یہ ہے کہ جب پاکستان بنا ہے تو اس میں جماعت احمدیہ کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنا حصہ تھا کہ لوگ اس کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتے، اتنا حصہ تھا۔ حضرت میر المومنین خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دماغ عطا فرمایا تھا کہ وہ ہر طرف ہر بات کو سوچتے تھے۔ تو یہ تو سیاسی بات ہے، حضور نے اس بات کا کہ یہ اپنے خطبوں میں جواب بھی دیا
کہ ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں لیکن سیاست زندگی کا حصہ ہے، اس لحاظ سے ہم اسے الگ بھی نہیں رہ سکتے۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ اس زمانے میں حضور نے جو کتابیں لکھی ہیں، جو تقریریں کی ہیں، جو کوشش کی ہے، مثلاً ایک کتاب تھی حضور کی کہ ہندوستان کے سیاسی مسئلہ کا حل، وہ بڑے بڑے ہمارے جو مسلم لیگ کے لیڈر تھے یا پاکستان بنانے والے تھے، ان کی بھی پہنچ اس تک نہیں تھی۔ تو حضور نے ساری جو مشکلات تھیں ان کا حل اس کتاب میں بیان فرمایا، اس کا انگریزی میں ترجمہ کروایا۔ انگریزی میں ترجمہ اس وقت حضرت خان صاحب، فرزند علی خان صاحب لندن میں مبلغ تھے، ان کو کہا کہ اس کا ترجمہ کر کے شائع کریں، اور سب ممبران پارلیمنٹ کو پہنچایا گیا۔ یہ کام جو ہے، یہ محنت یہ مسلم لیگ نے بھی نہیں کی اس وقت، بلکہ ان کے خیال میں بھی نہیں تھا شاید کہ ہم پارلیمنٹ میں انگلینڈ میں اس سے کوشش کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلم موت کا بڑا کام تھا۔ پاکستان کے قیام میں تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہا جائے کہ حضور کا ہر قدم پہ قریباً حضور کا حضور، وہ مشہور ہے کہ قائد اعظم نے پیغام بھیجا ایک لیڈر، مسلم لیگ کے لیڈر تھے، ان کے ذریعے کہ تم جا رہے ہو بٹالے تو وہاں مودودی صاحب سے بھی مل سکو گے اور میاں محمود سے بھی مل سکو گے، تو ان کو میرا پیغام دینا کہ وہ پاکستان کے قیام کے لیے کوشش کریں اور دعا کریں۔ تو ان صاحب نے لکھا ہے کہ میں مودودی صاحب سے ملا اور ان کو پیغام دیا قائد اعظم کا، تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے دعا کر سکتا ہوں، میں تو اس کو مسلم ملک ہی نہیں سمجھتا، میں تو اس کے خلاف ہوں۔ اس طرح جواب مل گیا۔ کہتے ہیں میں قادیان پہنچا، بے وقت پہنچا تھا، رات کا وقت تھا، لیکن جب حضرت مرزا محمود احمد صاحب کی خدمت میں اطلاع کی گئی، حضور تشریف لائے، اور جب میں نے قائد اعظم کا پیغام دیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو ہمیشہ مسلم لیگ کی مدد کرتا ہوں، قائد اعظم کی مدد کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمہ امت کا فائدہ اسی میں ہے، تو اس لیے میں تو اسی میں کوشش کرتا ہوں۔ تو حضور نے جو اس زمانے میں مسلم لیگ کی حمایت کے لیے اعلان دیا، وہ قائد اعظم کی طرف سے پریس کو بھجوایا گیا کہ امام جماعت احمدیہ نے تمام احمدیوں کو یہ کہا کہ وہ مسلم لیگ کی حمایت کریں اور مدد کریں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی حمایت حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے جو ہماری بعد میں مخالفت ہوئی، اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑے کام کرنے والے ہیں۔ خود قائد اعظم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ کس وقت کام، ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ پاکستان کے قیام میں سمجھتا ہوں ایک جو 46 میں الیکشن ہوا ہے وہاں پہ، اگر اس میں مسلم لیگ کو کامیابی حاصل نہ ہوتی تو پاکستان نہیں بن سکتا۔ درست بات۔ اگر اس وقت وہاں یونینسٹ حکومت تھی پنجاب میں، پنجاب سب سے بڑا صوبہ تھا ہندوستان کا، اس وقت اگر وہ یونینسٹ حکومت کا باقاعدہ وہاں پہ وہ سرخضر حیات اس کے وزیر اعلیٰ تھے، اگر وہ استعفیٰ دے کے تو مسلم لیگ کے لیے رستہ ہموار نہ کرتے تو پاکستان نہیں بنتا۔ میں یہ دو چیزیں بتا رہا ہوں، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ الیکشن وہ لازمی تھا کہ اگر اس الیکشن میں کامیابی ہو تو جیت ہوگی، پاکستان بنے گا۔ اگر خضر حیات چھوڑ دیں وزارت تو پاکستان بنے گا۔ یہ دونوں کام جو ہیں یہ جماعت احمدیہ کے بنیادی طور پہ جماعت احمدیہ کی مدد سے ہوئے۔ مجھے یاد ہے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے گھر میں الیکشن سیل تھا ہمارا، میں چھوٹا بچہ تھا، مجھے بھی کام کرنے کا موقع ملا اس میں۔ ماشاءاللہ۔ میرا کام یہ تھا کہ وہ عورتیں جو ووٹ دینے کے لیے نہیں آ سکتی، میں ان کے گھروں میں ٹانگے پہ جاتا تھا اور ان عورتوں، بیمار عورتوں کو لے کے آتا تھا ووٹ دینے کے لیے، یعنی اتنا کام کیا ہم نے۔ تو حضرت داؤد اس الیکشن سیل کی رہنما تھیں، اور عورتوں نے، میری بہن جو تھی عمر تھی ان کو چھوٹی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کام کا موقع دیا اس وقت۔ تو وہاں بٹالے میں ہمارا جو نزدیکی اسٹیشن تھا، ایک مسلم لیگی جو تھے، غالباً محی الدین ان کا نام تھا اگر میں غلطی نہیں کرتا، تو انہوں نے یہ کہا کہ قادیان کی عورتوں نے مجھے الیکشن میں ہرایا ہے۔ تو یہ حضور کی رہنمائی میں تھا، حضور کی رہنمائی میں تھا۔ تو الیکشن وہ مسلم لیگ نے جیتا اور پاکستان کی بنیاد بنی۔ ایک دوسرا، میں خضر حیات کا ذکر کر چکا ہوں، سر خضر حیات تھے پنجاب کے وزیر اعلیٰ، ان کو اکثریت حاصل تھی، ہندو ان کے ساتھ تھے۔ یہ یونینسٹ پارٹی کوئی اسلامی پارٹی نہیں تھی، اس میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، ان کی اکثریت تھی اور ان کی حکومت تھی۔ اور پاکستان قائد اعظم نے یہ کہا کہ مجھے پنجاب کے متعلق فکر ہے، مجھے پنجاب کے متعلق فکر ہے کہ کیا بنے گا۔ تو حضور کی ہدایت کے مطابق
اپنے حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب، حضرت ظفر اللہ خان صاحب نے خط لکھا سر خضر یاد کو، جہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے. انہوں نے خط لکھا. خضر یاد نے کہا کہ آپ میرے پاس آئیں، میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت چودھری صاحب ان کے پاس جا کے ٹھہرے، مشورہ کیا، اور چودھری صاحب کے مشورے سے، اور انہوں نے مانا ہے، خضر یاد نے یہ لکھا ہے، یہ لٹریچر میں موجود ہے، کہ ظفر اللہ خان مجھے مجبور کر رہے ہیں اس طرف کہ میں استعفیٰ دے دوں اس موقع پہ. تو سر خضر یاد نے وزارت سے استعفیٰ دیا. ایک بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لٹریچر میں غالباً نہیں آئی اور جس کا میں گواہ ہوں، فرمائیے. سر خضر یاد استعفیٰ دینے کے بعد قادیان آئے. اچھا. یہ مجھے اس کا یقین نہیں تھا کیونکہ میں نے یہ کہیں پڑھا ہوا نہیں تھا. تو ایک دفعہ مجھے موقع ملا لاہور جانے کا، وہاں جلسہ تھا کوئی، تو میری تقریر تھی. میں نے اس تقریر میں یہ بیان کیا کہ میرا خیال ہے، میں نے اس وقت 2 گاڑیاں جاتے ہوئے دیکھی ہیں کہ اس میں ایک میں چودھری صاحب تھے اور ایک میں سر خضر یاد تھے، اور وہ چودھری صاحب کے مکان کی طرف جا رہے تھے. تو حمید نصر اللہ مرحوم جو امیر جماعت تھے لاہور کے اس وقت، وہ صدارت کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں اس کا گواہ ہوں. یعنی میں نے اس سے پہلے، مجھے کچھ شک تھا تھوڑا کہ میں تو چھوٹا بچہ ہی تھا، مجھے شک تھا. تو انہوں نے پھر اس شک کو جو یقین میں بدل دیا کہ خضر یاد کا استعفیٰ یقیناً چودھری صاحب ظفر اللہ خان صاحب کے اصرار سے ہوا تھا، جو حضور کے کہنے کے مطابق تھا. پھر سر خضر یاد واپس قادیان آئے، حضور سے ملاقات کی، اور یہ بنیاد بنتی ہے پاکستان کی. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح تاریخ کے ورق جو ہیں خدا تعالیٰ کے فضل سے اس مختصر سے وقت میں مولانا کے ساتھ ہمیں وہ ان کا مطالعہ کرنے کی توفیق ملی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ دلچسپ اور معلوماتی اور تاریخی گفتگو اگلے پروگرام میں بھی جاری رہے گی. آج کے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. میں مکرم مولانا عبد الباسط شاہد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے. ناظرین محترم، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک نہ پہنچی ہو آواز حق، وہاں جا کے قرآن سنا